औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका होस्ट फैसल इदरीस भट्ट, मेरा सलाम कबूल फरमाएँ। आज पाकिस्तान के सियासी, माशी और इखलाकी हालात जिस कदर गिर चुके हैं, मॉरली हालात जिस कदर गिर चुके हैं, इसका अंदाज़ा शायद हम अब नहीं कर सकते, क्योंकि बात हद से ज़्यादा बढ़ चुकी है। मैं आज आपको अपने प्रोग्राम में 7 अक्टूबर 2001 यानी कि 22 साल पहले का एक वाक़या सुनाऊंगा। वाक़या हकीकत है, कोई मनगढ़ंत स्टोरी नहीं है। जब भी मैं आपको बयान करूंगा आपको समझ आ जाएगी कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। और फिर मैं ये बताऊंगा कि उस वक्त उनकी कंडीशन क्या थी 22 साल पहले, और 22 साल उन्होंने किन किन कुव्वतों का, किन किन ताकतों का मुकाबला किया और पाकिस्तान ने क्या किया, और 22 साल के बाद आज हम कहाँ खड़े हैं और वो कहाँ खड़े हैं। काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबा लें। 22 साल पहले 7 अक्टूबर 2001 का वाक़या है। नेटो फोर्सेस ने अफ़गानिस्तान पर हमला जब किया, उस हमले से पहले यानी कि 7 अक्टूबर 2001 की बात बता रहा हूं, आप 1 अक्टूबर पे आ जाएं। 1 अक्टूबर को पाकिस्तान के 80 रुपए पाकिस्तानी जो थे वो अफगानी 1 लाख के बराबर थे। ये करेंसी का कंपैरिजन आपने चेक करना है। यानी कि 1250 रुपया हम 1 रुपया अफगानिस्तान की करेंसी को देते थे तो 1250 अफगानी हमें मिलता था। अंदाज़ा लगा लें कंपैरिजन का कि कोई हालात कहाँ पहुँचे। डॉलर जो है वो 300 कुछ का है और पाकिस्तान का हम 300 कुछ दें तो डॉलर लेते हैं, और डॉलर कहाँ आसमान पे हमें नज़र आता है। तो ये 1250 रुपये अफगानी, 1 रुपया पाकिस्तानी इक्वल थे। फिर 7 अक्टूबर को 5-6 दिन बाद नेटो फोर्सेस ने हमला कर दिया। हमारी हुकूमत वक्त, हमारी उस वक्त की फोर्सेस, इन्होंने फैसला ये किया कि वो नेटो की मदद के लिए काम करेंगे, और मदद के लिए इसलिए काम करेंगे अगर उनकी बात ना मानी तो माशी तौर पे हम बर्बाद हो जाएंगे, और इसलिए उनका साथ देना ज़रूरी है कि तमाम मुस्तहकम माशी तौर पर मुल्क हैं, एटमी पार हैं और दुनिया के तगड़े मुल्क हैं। अगर इनका साथ ना दिया और इस गरीब मुल्क का साथ दिया तो हमारी माशत तबाह ना हो जाए, हमारी महंगाई ना हो जाए, हमारी मुल्क में लाकानूनियत ना हो जाए, इसलिए हमने उनका साथ दिया। यहाँ तक आपको समझ आ गई बात। जब हमने उनका साथ दिया, हम उनका साथ ये नहीं दिया कि उनको हेल्प आउट कर रहे थे, उन्होंने दी सीमट दियाँ बोरियां चुक के उन्होंने पढ़ा रहे सा। हम उनके फ्रंट लाइन के थादी थे। फ्रंट लाइन यानी कि आगे जाके, हाँ आगे हम थे, पीछे वो थे। ठीक है जी, लड़ हम रहे थे। हमने अफगानिस्तान में मतलब जो कुछ कर सकते थे, जो हमें नेटो की फोर्सेस ने हदायत दी, जो हमें अहकामात मसूल होते थे, हम वो काम करते थे। हालात ये हो गए कि वो ये दावा करते थे कि दुनिया के जो फ़िरौन हैं, ताकत दुनिया में ऐसे फ़िरौन नहीं पैदा होते, ताकत जब बहुत ज़्यादा हो जाए, पैसा बहुत ज़्यादा हो जाए तो फ़िरौनियत आ जाती है। दुनिया के जो फ़िरौन हैं वो ये कहते थे कि इन अफ़गानियों को पत्थर के दौर में वापस पहुँचाएंगे। पत्थर के दौर में यानी कि ये गारों में रहेंगे, पत्थर से आग जलाएंगे, कपड़े पहनने के लिए नहीं होंगे, खाने के लिए कोई प्रोसेस फूड नहीं होगा, कोई जदीद मशीनरी या जदीद टेक्नोलॉजी इनके इस्तेमाल में नहीं होगी, और ये पत्ते खाएंगे, फल खाएंगे दरख्तों से, वो भी ख़त्म कर देंगे बमबारी कर करके। ये उनका दावा था। उसमें आपको पता लातादाद अफ़गानी जो हैं वो मारे गए और लातादाद जो हैं वो लापता हो गए। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ? नेटो फोर्सेस ने पाकिस्तान की प्रेमिसेस इस्तेमाल की, उधर भी मारा उनको।
ادھر بھی مارا، وہ جو ادھر ادھر اپنی جانیں بچا کے بھاگتے تھے بیچارے، انہیں ادھر بھی مارا. ان کے گھروں سے وہ بے گھر ہو گئے، معیشت تباہ ہو گئی، فصلیں برباد ہو گئیں، عورتیں بیوہ ہو گئیں، بچے یتیم ہو گئے، ٹیکنالوجی ختم ہو گئی، ان کی پراپرٹیز ختم ہو گئیں، ان کی آباء و اجداد مارے گئے، ان کے رشتہ دار مارے گئے، ان کے دیہات کے دیہات پورے جو ہیں وہ زمین بوس کر دیے گئے، کارپٹ بمبنگ کی گئی. ذہن میں رکھیں. اچھا، اس کے بعد کیا ہوا؟ ہم نیٹو کے ساتھ ڈالر لیتے رہے اور یہ کام کرتے رہے. اس میں تو حقیقت ہے نا، اس میں کوئی دو رائے تو نہیں ہے، کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے میرے خیال میں اس بات پہ. اب ہم یہ سارا کام اس لیے نہیں کرتے رہے کہ ہم افغانیوں کے خلاف تھے، ہم اس لیے کرتے رہے کہ ہماری معیشت جو ہے وہ مستحکم ہو جائے. ہم اتنے ڈالر آئیں کہ ہماری معیشت مستحکم ہو جائے. ہم اتنے ان کے فرنٹ فٹ کے اتحادی ہوں کہ یہ ہمارے ساتھ موڈا لگائیں اور پاکستان کو سٹیبل کر دیں. اسی لیے کرتے رہے نا. میں میجورٹی کی بات کر رہا ہوں، میں کسی پرسنل انٹرسٹ کی تو بات کر ہی نہیں رہا. پرسنل انٹرسٹ کے، ملکی انٹرسٹ کے آگے پرسنل انٹرسٹ بہت چھوٹے ہوتے ہیں. اچھا جی، اس طرح ہم ان کا ہر حکم سر جھکا کر مانتے رہے. اچھا، ان تمام معاملات کے بعد، ان تمام شرائط کو ماننے کے بعد اب 23 سال گزر گئے ہیں. 23 سال گزر گئے ہیں. اب میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ 23 سال بعد معیشت جو ہے وہ تباہی کے دہانے پہ ہے ہماری، یعنی کہ مزید نیچے جا رہی ہے، نیچے سے نیچے رک نہیں رہی. تباہی بربادی ہو گئی ہے. مہنگائی رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی. پہلے ادھر تھی تو پھر ادھر جا رہی ہے، پھر اوپر جا رہی ہے، اوپر جا رہی ہے. اب تقریباً پہلے آسمان تک پہنچ چکی ہے. 7 آسمان ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی، پہلے آسمان تک پہنچ گئی. کیونکہ آسمان پہ تبھی پہنچتی ہے نا مہنگائی، جب آپ کی قوت خرید ختم ہو جائے، جب آپ خودکشیاں کرنی شروع کر دیں. تو خودکشیاں ہو رہی ہیں، معیشت تباہ ہو گئی، مہنگائی رکنے کا نام نہیں لے رہی. اور آپ کو پتہ ہے کہ اس جنگ سے پہلے، یعنی کہ یہ نیٹو فورسز کے جو یہ جو ملک تھے، اس میں 55 ملک شامل تھے. یعنی کہ 55 ملکوں کا اتحاد تھا جس کے خلاف افغان اکیلے لڑ رہے تھے. جب افغان اکیلے لڑ رہے تھے 55 ملکوں کے خلاف، تو اس سے پہلے امریکہ نے انہی افغانیوں کو استعمال کر کے روس کو تڑوایا تھا. یعنی کہ انہیں 55 سال ہو گئے لڑتے ہوئے. 23 سال تو یہ ہے نا، انہیں 55 سال ہو گئے لڑتے ہوئے. یہ لڑی جا رہے تھے اور یہ لڑے تھے. وہ ان کا خیر اپنا ذاتی فعل ہے. وہ لڑے تھے شریعت نافذ کرنے کے لیے. شریعت کا نفاذ پاکستان میں تو ایک خواب ہے. پاکستان کلمے کے نام پر حاصل کیا گیا اور پاکستان میں شریعت نافذ نہیں ہو سکتی. کیسی عجیب سی بات ہے. شریعت کوڈ جو ہے وہ صرف برائے نام ہے پاکستان میں، اور پاکستان میں اسلام کا نفاذ نہیں ہو سکتا، باتیں بڑی ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا، حالانکہ اسلام میں ہی فلاح ہے، اللہ کے راستے، بتائے ہوئے راستے میں پر چلنے میں ہی فلاح ہے. اچھا جی، 55 سال ہو گئے. اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کون چل رہا ہے اسلام اور دین کے راستے پہ. اچھا جی، اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ ان افغانیوں کو کامیابی مل گئی، کیونکہ یہ دین کے راستے پہ چل رہے تھے. انہیں کامیابی یہ ملی کہ انہوں نے اپنے ملک میں آخر شریعت کا نفاذ کر لیا. جو آمر اور گوروں کی حکومتیں تھیں انہیں بھگا دیا، بھاگنے پہ مجبور کر دیا. وہ نیٹو فورسز اپنی فورسز لے کے واپس چلی گئی. اچھا جی، انہوں نے شریعت کا اعلان کر دیا. اب شریعت کا اعلان جب شروع ہوا تو ظاہری بات ہے نیٹو کی طرف سے ان پہ پابندیاں عائد کر دی گئی. کیسی بات ہے، ان پہ پابندیاں عائد کر دی گئی. ان کے اس نظام کی وجہ سے، شرعی نظام کی وجہ سے، اسلامی نظام کی برکت سے اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی سے افغان حکومت اب
ان حالات پہ پہنچ گئی ہے کہ ان کی کرنسی مستحکم ہو گئی ہے، انہوں نے کرپشن کا خاتمہ کر دیا ہے، انہوں نے بے راہ ربی کا خاتمہ کر دیا ہے، انہوں نے بے نماز اور آپ سمجھیں کہ بے نقاب یعنی کہ نقاب کو جو ہے وہ اپنا شیوا بنا لیا ہے، بے نمازی کو سزا دیتے ہیں، نماز پڑھنے کی پابندی عائد کر دی ہے، اسلام کی راہ پہ چلنے کی پابندی عائد کر دی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بتائی ہوئی تعلیمات ہیں ان پہ چلنا ہر صورت ضروری قرار دے دیا ہے، اس وجہ سے اور سادگی اپنا لی ہے۔ یہ بن گئی ہے وہ مدینے والی ریاست، جس میں آپ نے کچھ دن پہلے سوشل میڈیا پہ تصویریں بھی دیکھی ہوں گی کہ پلاسٹک کی کرسیوں پہ بیٹھ کے ایران سے مذاکرات ہو رہے ہیں، روس سے مذاکرات ہو رہے ہیں، فلاں ملکوں سے وزرائے خارجہ جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان سے مذاکرات کر رہے ہیں۔ آج ان کی معیشت 55 سال 23 سال لڑنے کے بعد 55 دنیا کے طاقتور ملکوں کے سامنے کھڑا رہنے کے بعد آج وہ پتھر کے زمانے میں نہیں گئے، ٹھیک ہے؟ آج ان کی معیشت جو ہے وہ اس قدر مستحکم ہو گئی ہے، اس قدر مستحکم ہو گئی ہے کہ اب 75 روپے کا $1 ہے، 75 افغانی روپے کا $1 ہے، اور پاکستانی جو ہم $1 دیتے تھے تو افغانی کرنسی 1250 ملتی تھی، اب ہم $4 دیں گے تو 1 افغانی روپیہ ہمیں ملے گا۔ اب آپ بتائیں کہ یہ 22 سالوں میں معاشی طور پہ ہم کتنے مستحکم ہوئے ہیں؟ یہ میرا آپ سے سوال ہے، سب سے سوال ہے، کتنے مستحکم ہوئے ہیں؟ اور ہمارے خلاف تو وہ 55 طاقتور ملک بھی نہیں تھے، ہم ان کے فرنٹ لائن کے اتحادی تھے، تو پھر ہماری معیشت کیوں نہیں ٹھیک ہوئی؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ آپ نے مجھے کمنٹس میں بتانا ہے۔ مہنگائی نے ہمیں زندہ درگور کر دیا ہے، خودکشیاں ہو رہی ہیں، لا قانونیت کی انتہا ہے، اور میں آپ کو کیا بتاؤں کہ لا قانونیت کی انتہا ہے، اور ملک میں افراتفری ہے، ملک میں سیاستدان جو ہیں وہ لوٹ مار کر کے بیرون ملک چلے جاتے ہیں، ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں، میرٹ کی دھجیاں بکھیر دی گئی ہیں اور ہر کوئی لوٹ مار میں مصروف ہے۔ اب آرمی چیف نے اعلان کیا ہے کہ میں کرپشن کا خاتمہ کروں گا، تو پورے پاکستان میں ایک طوفان برپا ہو گیا، تمام پولیٹیکل طاقتیں اپنے پوزیشنز لینے لگ گئی ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اگر ہم اسلامی تعلیمات پہ نہیں گئے اور ہم نے شریعت نافذ نہیں کی اور ہم نے پاکستان میں اس ڈر سے افغان کے خلاف ہم لڑے، ان کو پتھر کے دور میں پہنچانے کے لیے ہم نے اہم کردار ادا کیا، تو آپ اندازہ لگا لیں کہ 23 سال کے بعد ہماری معاشی حالت کیا ہے، ہماری بے روزگاری کیسی ہے، ہمارا لا قانونیت کیسی ہے، ہماری آپ سمجھیں کہ مہنگائی کیسی ہے، آپ سمجھیں کہ ڈالر ہمارا کتنے کا ہے، ان کا 75 روپے افغانی دیں تو $1 ملتا ہے، تو ہم اگر 350 بھی دیں تو بھی $1 نہیں ملتا۔ دوسرا آپ کو چترال کا بھی پتہ ہے، آپ چترال میں بھی انہوں نے گھسے ہیں، گو کہ یہ بہت غلط بات ہے، اور پاکستان کی خود مختاری کو چیلنج نہیں کرنا چاہیے، پر ہمیں مسائل ہی اتنے درپیش ہیں کہ ہم کہاں لڑیں گے، کیا کریں گے۔ آپ میری نقطہ نظر جو ہے وہ یقیناً سمجھ چکے ہیں کہ میرا نقطہ نظر اس پروگرام کو کرنے کا کیا ہے۔ انتہائی ڈپریشن میں یہ پروگرام کر رہا ہوں، کوئی اچھی خبر نہیں ملتی۔ اب ایک نئے خبر چل رہی ہے کہ نواز شریف صاحب 21 اکتوبر کو واپس آ رہے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگا لیں کہ 21 اکتوبر کو نواز شریف صاحب نے واپس آنا ہے، تو اس کے بعد نئی بات شروع ہو جائے گی، ہم مرتے رہیں گے، خودکشیاں کرتے رہیں گے۔ ان اشرافیہ کو ہمارا کوئی دکھ درد نہیں ہے، اشرافیہ کا ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اپنے کمنٹس میں مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا، میں اپنی کوشش کرتا رہتا ہوں کہ شاید ہماری یہ آواز کہیں پہنچ جائے اور یہ ملک سدھرنا شروع ہو جائے جو کلمے کے نام پہ حاصل کیا گیا۔ اپنے ہوسٹ فیصل ادریس بٹ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔